खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। अजीज़ों, मैं हूँ आपका खादिम पास्टर सरवर मसीह। स्पिरिचुअल लीडरशिप प्रिंसिपल प्रोग्राम में हम आपको वेलकम कहते हैं, और मेरा ईमान है कि कलाम की जो बातें इस प्रोग्राम में आपके साथ शेयर की जाती हैं, यकीनन वो आपके लिए बाइस बरकत हैं, बाइस मुसर्रत हैं। कलाम की इन अमीक बातों की बदौलत जो इस प्रोग्राम के तवज्जुह से शेयर की जाती हैं, यकीनन आपके लिए बरकत का बाइस हैं। सो अजीज़ों, जैसे आप जानते हैं कि इन दिनों हमने मुकाशफा की किताब में 7 कलीसियाओं पर एक सीरीज़ को शुरू किया, और आज हम देखेंगे थुआतीरा की कलीसिया के मतलब। और ये पैसेज चूँकि थोड़ा तवील है, इसलिए हम इसको एक साथ नहीं पढ़ेंगे, बल्कि स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। सो मेरे साथ देखें मुकाशफा की किताब और उसका दूसरा बाब 18वीं आयत से। यहाँ पर जो लिखा है, और थुआतीरा की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख कि खुदा का बेटा, जिसकी आंखें आग के शोला की मानंद है और पाँव खालिस पीतल की मानंद हैं, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों और मोहब्बत और ईमान और खिदमत और सब्र को तो जानता हूँ, और ये भी कि तेरे पिछले काम पहले कामों से ज़्यादा हैं। पर मुझे तुझसे ये शिकायत है कि तूने उस औरत इज़बल को रहने दिया जो अपने आप को नबिया कहती है, और मेरे बंदों को हरामकारी करने और बुतों की कुर्बानियाँ खाने की तालीम देकर गुमराह करती है। खुदाम की बरकत हो उसके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर। हम थोड़ी देर के लिए कलाम के इस हिस्से पर गौर करेंगे। थुआतीरा की कलीसिया तरतीब के एतबार से जब हम देखते हैं तो ये चौथे नंबर पर है, और थुआतीरा से मुराद अनथक कुर्बानी, और इससे मुराद ये कलीसिया जो है बेहद मेहनत करने वाली, मुशक्क़त करने वाली, जांफशानी करने वाली, और अपने आप को इसने एक ज़िंदा कुर्बानी के तौर पर पेश कर दिया था। और फिर उसके साथ साथ ये थुआतीरा जो है इन 7 कलीसियाओं में सबसे छोटा शहर था, और अहमियत के एतबार से भी कम अहमियत का हामिल था। लेकिन तो भी आप जब इस सारे ख़त का मुताला करते हैं तो ये ख़त जो है, इसका वॉल्यूम या इसकी तवालत जो है बाकी खतूत से ज़्यादा है। एक ख़्याल ये है कि 380 बीसी से 311 बीसी के दरमियान सलवाकिस अव्वल ने इसको तामीर किया, और ये शहर जो है एक बहुत बड़ी रोमन एक चौकी थी, और यूँ कहा जाता है कि ये कंटोनमेंट का एरिया था। जैसे जब हम पाकिस्तान में हैं तो हर शहर के साथ आलमोस्ट एक डिस्ट्रिक्ट के साथ जो है वो कंटोनमेंट का एरिया जो होता है, कैंट एरिया जिसको हम बोलते हैं। सो ये शहर जो है यहाँ पर एक बहुत बड़ी जो है वो फौजी सोल्जर की चौकी जो है वो मौजूद थी। ये शहर किरमज बनाने और किरमज को एक्सपोर्ट करने में बहुत ज़्यादा मशहूर था। यूरोप की फर्स्ट कॉन्वर्ट लुदिया जो है वो इसी शहर की रहने वाली थी। जब आप एमाल की किताब 16वां बाब 14वीं आयत का मुताला करते हैं तो यहाँ पर
کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ تھواتیرا کی ایک عورت لودیا جس کے دل کو خداوند نے کھولا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس شہر میں بہت ساری بزنس آرگنائزیشنز تھیں، اور ہر بزنس مین کو اپنا کاروبار کرنے کے لیے ان آرگنائزیشنز کی رجسٹریشن یا ممبرشپ جو ہے وہ لینی پڑتی تھی۔ اور یہاں پر ایک جو افسوسناک بات ہے کہ جو کرسچن بزنس مین ہوتے تھے ان کو یہاں پر ان آرگنائزیشنز کی ممبرشپ نہیں ملتی تھی، بلکہ ان کے ساتھ بائیکاٹ کیا جاتا تھا۔ ایک اور جو بات اس شہر کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں پر ایک بہت بڑا مذہبی مندر تھا، اور یہاں پر قسمت کا حال بتانے والے بہت سے لوگ جو ہیں وہ موجود ہوتے تھے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ چونکہ کرسچنز جو ہیں ان کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا، وہ ڈسکریمنیشن کا شکار ہوتے، انہیں بزنس میں یا کسی بھی اعتبار سے شامل نہ کیا جاتا۔ اس کی جو بیسک ریزن تھی کرسچنز کو کیوں جو ہے ساری آرگنائزیشنز میں انوالو نہ کیا جاتا، اس کی وجہ یہ تھی کہ جو لوگ بھی ان آرگنائزیشنز کا حصہ ہوتے ان کے لیے لازمی تھا کہ وہ غیر اقوام کے مندروں میں جائیں، بت پرستی کریں، قربانی کھائیں، حرام کاری میں، شراب نوشی میں شریک ہوں۔ اس سبب سے بھی کرسچن جو ہیں ان کو محدود کر دیا جاتا، کیونکہ جب کرسچنز کو اس بات کا علم ہوتا کہ یہ ساری جو پابندیاں ہیں اور جو ساری ڈیمانڈز ہیں انہوں نے ان کو پورا کرنا ہے، تو دین وہ خود بھی ایسی آرگنائزیشنز کا حصہ بننے سے اوائڈ کرتے۔ یہ چند ایک ہسٹوریکل پس منظر جو ہے وہ اس کلیسیا کا ہے۔ اور جیسے میں نے اس سمرنا اور پرگمن کے بارے میں بھی شیئر کیا کہ ان کا ایک پروفیٹک ٹائم ہے، جیسے افسس کا 30 اے ڈی سے 100 اے ڈی تک، سمرنا کا 100 اے ڈی سے 312 اے ڈی تک کا ٹائم، اور پھر پرگمن کا جو ٹائم ہے 312 سے لے کر 600 اے ڈی تک کا ہے۔ اسی طرح اس کلیسیا کا اگرچہ یہ اس دور میں جب یوحنا کے وسیلہ سے ان کو خط بھیجا گیا، اس دور میں بھی یہ کلیسیا ایگزسٹ کرتی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیں بائبل اسکالرز کے مطابق، جو ایسٹرولوجی کے پروفیسرز ہیں ان کے مطابق اس کلیسیا کا جو پروفیٹک ٹائم ہے وہ 607 اے ڈی سے لے کر ڈارک ایجز تک ہے، اور یہ 16ویں صدی بنتی ہے۔ اور ایون کہ بہت سارے بائبل اسکالرز کا یہ خیال ہے کہ جو اس کلیسیا سے خداوند کو شکایت اور یہ جو اس کلیسیا کے اندر خامیاں اور کمزوریاں پائی جاتی ہیں، اس کا ٹائم پیریڈ نہ صرف ڈارک ایج تک بلکہ وہ ایکسٹینڈ ہوتا ہوا ٹریبولیشن ٹائم تک بھی جاتا ہے، کیونکہ اس میں بہت ساری جو غیر اقوام کی اور بابلی اور مصری مذاہب کی رسومات تھیں وہ اس کلیسیا میں آ گئی تھیں۔
تو یہ چند ایک باتیں ہیں جو اس کلیسیا کے بارے میں یا اس کے پس منظر کے بارے میں تاریخی طور پر بیان کی جاتی ہیں۔ خداوند یسوع مسیح جب اپنا انٹروڈکشن اس کلیسیا کو دیتا ہے تو وہ یوں بیان کرتا ہے کہ خدا کا بیٹا جس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند اور پاؤں خالص پیتل کی مانند ہیں، وہ یہ فرماتا ہے۔ سو تین طور سے خداوند کا انٹروڈکشن جو ہے وہ یہاں پر دیا گیا ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے۔ سو جب خدا کے بیٹے ہونے کی بات ہے سو پھر اس سے مراد کہ جیسا باپ ہے ویسا ہی بیٹا ہے۔ سو بطور بیٹا وہ اتھارٹی رکھتا ہے، وہ اومنی پوٹینٹ قادر مطلق ہے، آسمان اور زمین کا کل اختیار اسے دیا گیا ہے، وہ اس کے جلال کا پرتور، اس کی ذات کا نقش ہو کر اپنی قدرت کے کلام سے سب چیزوں کو سنبھالتا ہے۔ سو جب یہ کہا جاتا ہے کہ وہ خدا کا بیٹا، اٹ مینس کہ کلسیوں کے خط اس کے پہلے باب کی 16ویں آیت کے مطابق وہ ساری کائنات کا خالق ہے، اور یوحنا پہلے باب کی پہلی اور دوسری آیت کے مطابق جو کچھ بھی پیدا ہوا ہے سب کچھ اس کے وسیلہ سے پیدا ہوا ہے۔ سو بینگ سن آف گاڈ ہی از کریٹر ون، وہ خالق ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اسے موت پر اختیار ہے، وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اس نے یائر کی بیٹی کو، نائن کی بیوہ کے بیٹے کو، اور اس کے ساتھ ساتھ 4 دن کے مردہ لازر کو زندہ کیا۔ اسے زندگی دینے کا اختیار ہے، وہ قیامت اور زندگی ہے۔ اس لیے اسے موت پر بھی اختیار ہے، اسے عالم ارواح پر اختیار ہے، بدروحوں پر اختیار ہے۔ جب ہم متی کی انجیل اس کا 8واں باب 16ویں آیت، لوکا کی انجیل اس کا 11واں باب 14ویں آیت، جب ہم ان سارے حوالہ جات کا مطالعہ کرتے ہیں تو کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ اس نے بدروحوں کو کہہ کر ہی نکال دیا، اور بدروہیں اس کا کہنا مانتی۔ سو بطور بیٹا چونکہ وہ اختیار رکھتا ہے، اس لیے وہ ہوا اور پانی کو ڈانٹتا ہے اور ہوا اور پانی تھم جاتے ہیں، اور وہ پانیوں پر چلنے کی بھی قدرت رکھتا ہے۔ اور پھر کہتا ہے خدا کا بیٹا جس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند ہیں۔ سو جو سیکنڈ انٹروڈکشن ہے وہ یہ ہے کہ اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند۔ آگ غضب اور عدالت کا نشان ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے سدوم اور عمورہ کو آگ کے ذریعہ سے ہلاک کیا۔ مصر پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے جب بہت سے آفتوں کو نازل کیا، وہاں پر جو 7ویں آفت ہے اس میں آگ ملے ہوئے اولے جو ہیں وہ خداوند نے نازل کیے۔ سو آگ جو ہے
وہ غضب کا بھی نشان ہے، اور جب یہی آگ کسی بھی شخص کی زندگی پر آئے گی اس کو پیوریفائی بھی کرے گی۔ آگ پاک کرنے، صاف کرنے کی بھی علامت ہے۔ وہ گھیوں کو تو اپنے گلا میں جمع کرے گا، لیکن بھوسے کو اس آگ میں جو بجھنے کی نہیں۔ لیکن اس فضل کے دور میں یاد رکھیں، خداوند کی آنکھیں جو ہیں وہ ایک گناہ گار شخص کو تلاش کرتی ہیں۔ اور پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ عدالت کے دن، کیونکہ خداوند جو ہے وہ عدالت کرنے آ رہا ہے، اس لیے اس کی آنکھیں جو آگ کے شعلہ کی مانند ہیں، فیوچر میں گنہگار شخص کی، ابلیس کی اور اس کے بدروحوں کی عدالت کریں گی۔ اور پھر ہم آگے پڑھتے ہیں، اور پاؤں خالص پیتل کی مانند ہیں۔ ایک بات ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، پیتل جو ہے یہ عدالت کی علامت ہے، انصاف کی علامت ہے۔ خیمہ گاہ میں، صہن میں جو قربان گاہ تھی وہ پیتل سے منڈی ہوئی تھی، وہاں پر قربانی دی جاتی اور گناہ کی عدالت ہوتی۔ اور ولیم بارکلے اس بات کو بیان کرتا ہے کہ پیتل جو ہے یہ مضبوطی اور پائیداری کی بھی علامت ہے، وفاداری کی علامت ہے۔ تو اس لیے جب ہم اس سارے پیسج کا، اس پوری ورڈز کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس سے مراد کہ خدا کا بیٹا اب جب دوبارہ وہ آ رہا ہے، وہ ایک ہمبل سرونٹ کے طور پر نہیں، بلکہ وہ ایک عدالت کرنے والے بادشاہ کے طور پر آ رہا ہے۔ سو پھر اس کلیسیا کی خوبیاں جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ جب آپ 19ویں آیت میں پڑھتے ہیں تو یہاں پر کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ میں تیرے کاموں اور محبت اور ایمان اور خدمت اور صبر کو تو جانتا ہوں، اور یہ بھی کہ تیرے پچھلے کام پہلے کاموں سے زیادہ ہیں۔ سو خداوند نے اس کلیسیا کی تعریف کی ہے کہ یہاں پر کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ میں تیرے کاموں اور محبت اور ایمان، تیرے کام زیادہ ہیں، اور ابھی تک تو برادرانہ محبت میں، آگاپے لو میں موو کر رہی ہے، اور ایمان میں بھی ترقی کر رہا ہے تو، اور پھر تیری جو خدمت ہے، صبر ہے، میں اس سے بھی واقف ہوں، اور تیرے کام جو ہے وہ پہلے سے زیادہ ہیں۔ میں بھی کہ چرچ پلانٹنگ کا کام، بائبل کالجز کا کام، وومن منسٹری، چلڈرن منسٹری، یوتھ منسٹری، کروسیڈ، سیمینارز، ٹی وی چینلز، کئی اور کام جو ہیں وہ بڑھ گئے ہیں۔ سو خداوند اس کے کاموں کی تعریف کرتا ہے۔
لیکن اس کے ساتھ ساتھ تواتیرا کی کلیسیا سے خداوند کو اس بات کی شکایت ہے کہ تو نے اس عورت ایزبل کو رہنے دیا جو اپنے آپ کو نبیہ کہتی ہے اور میرے بندوں کو حرام کاری کرنے اور بتوں کی قربانیاں کھانے کی تعلیم دیتی ہے۔ یہاں پر کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ تو نے اس عورت ایزبل کو رہنے دیا ہے۔ پرانے عہد نامہ میں جب آپ پہلا سلاطین اور اس کا 19واں باب اس کی پہلی 3 آیات پڑھتے ہیں تو وہاں پر آپ کو ایزبل کا ذکر ملتا ہے جو سیدا کے بادشاہ اتبل کی بیٹی تھی، اور اخیب اسرائیل کے بادشاہ نے اس سے شادی کی، اور یہ وہ عورت تھی جو بنی اسرائیل کو اور اپنے ہسبینڈ اور اپنے خاندان کو بال کی پرستش کے لیے مائل کرتی تھی، بلکہ اس بات کی تعلیم دیتی تھی، انہیں اس بات کا حکم دیتی تھی، ان پر یہ اختیار رکھتی تھی، اور اس نے اس بات کی کوشش کی کہ بنی اسرائیل میں سے اسرائیل کے خدا اور اسرائیل کے پرستاروں کا نام مکمل طور پر مٹا دیا جائے، اور اسرائیل کے بہت سے نبیوں کو بھی اس نے قتل کیا، ایلیا نبی کو بھی تھریٹ کیا اس نے۔ یہ اسرائیل پر اتھارٹی رکھتی تھی اور حرام کاری کی تعلیم دیتی تھی، بتوں کی قربانیاں کھانے کی تعلیم دیتی تھی، وہی تعلیم جو نکلیوں کی تھی، وہی تعلیم جو بال نے بلک کو تعلیم دی تھی کہ بنی اسرائیل حرام کاری کرے اور بتوں کی قربانیاں کھائیں۔ تھواتیرا کی کلیسیا سے بھی خداوند کو اس بات کی شکایت ہے، اور خداوند اس بات کے لیے اسے کہتا ہے کہ تیرے کام پہلے سے زیادہ ہیں، میں تیری محبت کو جانتا ہوں، تیرے کاموں کو جانتا ہوں، تیرے صبر کو جانتا ہوں، تیرے کام تو بہت زیادہ ہیں، لیکن تو نے اس عورت ایزبل کو رہنے دیا ہے۔ جیسے میں نے یہ کہا کہ اس کلیسیا کا جو پروفیٹک ٹائم پیریڈ ہے، جو ٹائم فریم ہے، وہ 607 AD سے لے کر ڈارک ایجز تک، یعنی 16ویں صدی تک جاتا ہے، جس ٹائم پیریڈ میں مردوں کے لیے دعا کرنا اور پھر بہت ساری بابلی اور رومی رسومات کو اور مصری مذہبی رسومات کو کلیسیا میں شامل کر دیا گیا، کرسچینٹی کے اندر پیگنزم کو ایڈ کر دیا گیا، اور بہت سارے بائبل اسکالرز اس بات پہ متفق ہیں کہ اگرچہ ریفارمرز آ بھی گئے تو بھی اس کلیسیا کا وجود جو ہے وہ آج بھی موجود ہے، اور آج بھی ایسی کلیسیائیں موجود ہیں جنہوں نے ایزبل کو اپنی کمیونٹی کے اندر، اپنے چرچز کے اندر رکھا ہے، اور وہ انٹرفیتھ ڈائلاگ کی تعلیم دیتے، وہ مندروں میں اور دوسرے مذاہب کی عبادت گاہوں میں جانے، ان کے ساتھ شریک ہونے، ان کی قربانیوں میں شریک ہونے، ان سے کھانے اور ان کے ساری مذہبی رسومات میں شریک ہونے کی تعلیمات دیتے ہیں۔ یہ وہی تعلیم ہے جو ایزبل کی تعلیم ہے۔
ہم نے دیکھنا ہے کہ کہیں ہم نے بھی ایزبل کو، اس جھوٹی نبیہ کو اپنی کلیسیاؤں میں تو نہیں رہنے دیا، یا ہم محض اپنے کاموں پر ہی انحصار کر رہے ہیں کہ میرے کام تو بہت زیادہ ہیں، لیکن یاد رکھیں آپ کے کاموں سے زیادہ خداوند کو آپ کی روح کی ضرورت ہے، آپ کی ابدیت کی فکر ہے۔ یہ سارے کام رکھتے ہوئے اگر ایزبل ہماری فیملیز میں یا ہماری کلیسیاؤں میں موجود ہے تو یاد رکھیں یہ سب کام جل جائیں گے، کوئی ریوارڈ نہیں ہوگا۔ جیسے پال کہتا ہے کہ وہ خود تو بچ جائیں گے مگر جلتے جلتے، وہ دن جو آگ کے ساتھ ظاہر ہوگا ہر ایک کے کام کو آزما لے گا۔ جس کسی کا کام اس آگ پر قائم نہ رہا، یعنی وہ آگ جو ظاہر ہوگی ہمارے خالص اور ناخالص کاموں کو آزمائے گی، کس انٹینشن کے ساتھ، کس نیت کے ساتھ وہ کام کیے گئے ہیں۔ اور بہت ساری اور بھی باتیں ہیں، لیکن کلام یہ کہتا ہے وارننگ دیتے ہوئے 22ویں آیت جب آپ پڑھتے ہیں کہ دیکھ میں اس کو بستر پر ڈالتا ہوں، اور جو اس کے ساتھ زنا کرتے ہیں اگر اس کے سے کاموں سے توبہ نہ کریں تو ان کو بڑی مصیبت میں پھنساتا ہوں، اور اس کے فرزندوں کو جان سے ماروں گا، اور سب کلیسیاؤں کو معلوم ہوگا کہ گردوں اور دلوں کا جانچنے والا میں ہی ہوں، اور میں تم میں سے ہر ایک اس کے کاموں کے موافق بدلہ دوں گا۔ یہ وارننگ ہے، اگر توبہ نہ کریں گے تو جو اس کے ساتھ حرام کاری کرتے ہیں، یہ حرام کاری محض فزیکل نہیں بلکہ اسپرچول ہے، جو دوسرے ریلیجنز کے ساتھ اپنے آپ کو مدغم کرتے ہیں، مکس اپ کرتے ہیں، اور برادرانہ محبت کا ریفرنس دے کر ان کی قربانیوں میں، ان کے تہواروں میں، ان کی رسومات میں جو ان کے دیوتاؤں کے لیے، ان کی دیویوں کے لیے ہیں، اور انڈائریکٹلی ان کی ورشپ میں وہ شریک ہو جاتے ہیں۔ سو یہ اسپرچل آئیڈلٹری ہے، روحانی زناکاری، روحانی حرام کاری ہے۔ سو خداوند کہتا ہے کہ میں ان کو بستر پر ڈالتا ہوں، اور اس کا اشارہ جو ہے وہ سفرنگ کی طرف ہے، دکھوں کی طرف ہے، مصیبت کی طرف ہے۔ اور پھر کہتے ہیں میں اس کے فرزندوں کو ماروں گا۔ یہاں پر وارننگ بالکل ایسے ہی ہے جیسے فرعون اور اس کے لوگوں کو، مصر کے لوگوں کو جب وارننگ دی گئی کہ میں اس کے پہلوٹوں کو ماروں گا، لیکن جب انہوں نے ریپینٹ نہ کیا سو ہر ایک مصری خاندان کا پہلوٹا جو ہے مارا گیا۔ سو یہاں پر ویسے ہی وارننگ ہے۔ سو ہم نے دیکھنا ہے کہ کہیں ہم غیر مذاہب کے ساتھ، بت پرست ریلیجنز کے ساتھ اپنے آپ کو بہت زیادہ بڑھا تو نہیں رہے۔ میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیں، 2 کرنتھیوں اور اس کا 6 باب اور اس کی 14ویں آیت۔ پالوس رسول یہاں پر یہ کہتا ہے بے ایمانوں کے ساتھ نہ ہموار جوئے میں نہ جتو، کیونکہ راست بازی اور بے دینی میں کیا میل جول، روشنی اور تاریکی میں کیا شراکت۔ آپ روشنی کے فرزند ہیں، مسیح کو بلیال کے ساتھ کیا موافقت۔ یسوع مسیح کو
बाल को, बालाम को, एजबल को या गैर मज़ाहिब, बुत प्रस्त मज़ाहिब को यीशु मसीह के साथ क्या मुआफ़क़त। इसलिए वो ये कहता है कि बेईमानों के साथ नाहमवार जुए में ना जुटो। तो दो तरह की वार्निंग सफरिंग में, यानी बिस्तर पर डालूंगा, यानी सफरिंग, मुसीबत, दुख, करब में डालूंगा, और उसके साथ साथ फर्जंदों को भी हलाक करूंगा। सो लास्ट में गालिब आने वालों के लिए रिवॉर्ड्स का भी ऐलान है। अगर हम तौबा करें, अपने इन सारे गुनाहों पर गालिब आएं और इस कॉम्प्रोमाइज की जिंदगी से बाज आएं, तो उनके लिए ये अजर भी है। 26वीं आयत, जो गालिब आए और जो मेरे कामों के मुआफिक आखिर तक अमल करे, मैं उसे कौमों पर इख्तियार दूंगा और वो लोहे के असरा से उन पर हुकूमत करेगा। जिस तरह कुम्हार के बर्तन चिकनाचूर हो जाते हैं, चुनाचे मैंने भी ऐसा इख्तियार अपने बाप से पाया, और मैं उसे सुबह का सितारा दूंगा। जिसके कान हूं वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। सो यहां पर दो तरह का रिवॉर्ड कि मैं कौमों पर उसे इख्तियार दूंगा, और इसका इशारा बेसिकली मिलेनियम की तरफ है कि जब सेकंड कमिंग पे खुदावंद यीशु मसीह कलीसिया के साथ इस जमीन पर आएगा, 1000 साल के लिए बादशाही करेगा। जो गालिब आएगा उसके लिए यह वादा है कि मैं कौमों पर उसे इख्तियार दूंगा, वो कौमों पर रूल करेगा, बहुत सारी कौमों पर। ज़बूर 2 उसकी 8वीं आयत, मुझसे मांग तो मैं कौमों को तेरी मेरास के लिए और जमीन के इंतहाई हिस्से तुझे बख्शूंगा। सो ये प्रॉमिस, खुदावंद का वादा और रिवॉर्ड की सूरत में मिलेनियम में हमारी जिंदगियों में यकीनन पूरा होगा, जब कौमों पर आपको इख्तियार दिया जाएगा। और फिर मैं उसे सुबह का सितारा दूंगा। सो सुबह का सितारा जो है, ये दिन के आगाज को जाहिर करता है, तारीकी के खात्मे और एक नए दिन के आगाज का इजहार है कि खुदावंद हमारी तारीकी को खत्म करके हमें नई रोशनी अता करेगा। सुबह के सितारे से मुराद खुदावंद यीशु मसीह, जिसके बारे में मलाकी इस बात को बयान करता है कि आफताबे सदाकत तुम पर ताले होगा। सो जैसे यूहन्ना की इंजील में यूहन्ना इस बात को भी बयान करता है, यीशु मसीह ने कहा दुनिया का नूर मैं हूं। सो इससे मुराद मैं सुबह का सितारा उसे दूंगा। इससे मुराद कि खुदावंद यीशु मसीह खुद जो है उसके लिए अवेलेबल है। और जैसे रोमियो का मुसन्नफ पौलुस रसूल इस बात को बयान करता है कि जब उसने बेटा ही देने से दरेग ना किया, तो वो बाकी नेमतों को हमसे क्यों कर बाज रखेगा। गालिब आने वालों के लिए रिवॉर्ड्स ये हैं कि मैं उसे कौमों पर इख्तियार दूंगा और उसे सुबह का सितारा दूंगा। मेरा ईमान है कि अजीज़ों, कलाम की इन बातों के वसीला से आपने बरकत पाई है। सो देखते रहिए रेमा टीवी। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।